अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। अब्बासी साहब, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कौन कौन से अहम केसेस थे और समाअत के दौरान क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो अहम जो केस था वो ये था कि चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान, वो उनको जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से नायल किया गया, सजा सुनाई गई, उसके खिलाफ जो पीटीआई की कानूनी टीम थी उनसे एक बहुत अहम और बहुत बड़ी गलती जो है उस वक्त वो सरगर्द हुई। वो ये हुआ कि जो पीटीआई की कानूनी टीम थी चेयरमैन की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया। उसके बाद ये तकरीबन 2022 का ये मामला है। उसके बाद ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेक अप किया, लेकिन 2023 के अंदर जनवरी में आके जो है वो जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके वकला ने इनको चैलेंज किया, दरख्वास्त दायर की कि हम इस जो अपील है इसको जनवरी के अंदर उन्होंने दायर की कि हम इस अपने दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं और ये जो दरख्वास्त हम चाहते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सुने। उसके ऊपर 13 सितंबर को ये फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो महफूज किया था और आज वो फैसला सुनाया है, जिसमें हैरान कुन तौर पर एक फरीक जो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आप अपना केस लेकर नहीं चलना चाहता, उसको जो है वो उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये केस जो है वो खुद सुनने का उन्होंने जो आज फैसला किया है। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये थी कि वो मासूम रिजवाना जो तशद्दुद केस था उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को टेक अप किया था। जो आसम हफीज जज है उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दायर हुई थी कि उनको जो है वो ओहदे से हटाया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए, उसके ऊपर जो 3 मुआवन वकील अदालत ने मुअय्यन किए थे कि वो आगे अदालत की जो है वो मुआवनत करें, उन्होंने अपने जो है वो दलाइल दिए। कुछ वकला की जो तहरीरी मारूज़ात थे वो रह गए थे, जिसके ऊपर अदालत ने उनको वक्त देते हुए कहा कि आप अपने जो मारूज़ात हैं, जो तहरीरी दलाइल जो हैं वो अदालत के सामने रखें, उसके बाद हम जो है फैसला करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुई थी कि कुछ दरख्वास्त 2-3 जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो अलगाबंदियाँ हुई हैं ताज़ा उसके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो अलगाबंदियों के हवाले से दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज की गई थी उनके अलगाबंदियों को, जिसके ऊपर आज पहली समाअत जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। पहली समाअत हुई, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ जो नुमाइंदा था उनको बुला कर उन्होंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने यह बताया है कि हमें नोटिस नहीं मिला, जिसकी वजह से हम जो है वो आज हमारा कोई एक बड़ा बंदा या कोई लॉ की विंग का बंदा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ सका। जिसके बाद उन्होंने 1:30 बजे तक जो है वो इस मामले को उसमें वक्फा कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये जो आपका ये मामला है इसको 1:30 बजे सुनेंगे ताकि इजी हो के बाकी जो फ्रीकेन है वो भी आ जाए। जिसके बाद 1:30 बजे के बाद ये मामला टेक अप किया गया और उसमें ये फैसला किया गया कि ये जो छोटे छोटे मामलात हैं इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद देखे, लिहाजा जो हल्का बंदियों के हवाले से जो कार्रवाई थी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दी है जस्टिस आमिर फारूक ने। जी अच्छा इब्राहिम साहब, आज आप इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं, तो एक फैसला आया आज तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, उसमें अभी तो उन्होंने यही कहा कि ट्रायल जो है वो जेल में जारी रखा जाएगा इमरान खान साहब का। इसके बारे में बताइएगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सजाएं क्या क्या हो सकती हैं, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ को क्या सजा आ सकती है? जी बिल्कुल, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो ये केस बनाया गया था इमरान खान के ऊपर, साथ उनके जो उस वक़्त के रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, असद उमर हो गए और फवाद चौधरी हो गए। इन्होंने नाजेबा अल्फाज जो है वो दरख्वास्त गुजार की तरफ ये कहा गया था कि नाजेबा अल्फाज और इस्तेमाल किए हैं तौहीन की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसके ऊपर तकरीबन ये केस बड़े अच्छे से इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा है। गुज़िश्ता 3-4 समातों के अंदर हमने देखा कि मुतअद्दिद बार जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बताया गया कि जो आपके जो मुलजिम हैं इनको जो है वो लाया जाए, इमरान खान को पेश किया जाए। असद उमर वक्तन फ़वक्तन और फवाद चौधरी पेश होते रहे, लेकिन इमरान खान और फवाद चौधरी के डाला जेल में वो पेश नहीं हो सके, जिसके ऊपर जो तकरीबन 2-3 समातें पीछे छोड़ के अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था हम उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद करेंगे। एक दफ़ा इमरान खान खुद भी चल कर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हुए, लेकिन उस दिन जो है फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। अलबत्ता जो असद उमर थे वो पेश होते रहे, साथ फवाद चौधरी भी आते रहे, उनके भाई भी इलेक्शन कमीशन आते रहे। तो फैसल चौधरी उन्होंने अपने भाई को रिप्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन जो आखिरी 2-3 समातें थी उसमें पीटीआई के वकला ने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि जो इमरान खान है या फवाद चौधरी हैं वो उस वक्त जेल में है, लिहाजा प्रोटेक्शन आर्डर
جو ہے وہ آپ جاری کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو لا کے یہاں پہ بے شک آپ الیکشن کمیشن کے اندر سماعت کریں اور فرد جرم جو ہے وہ عائد کریں, کیونکہ جس وقت ملزم سامنے نہ ہو اس وقت تک فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے جو ہے وہ گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو جو ہے وہ بلایا. وزارت قانون ان سے جو ہے وہ معاونت کے لیے کہا گیا وزارت داخلہ کو کہ آپ ان سے معاونت لے کر آ کے ہمیں بتائیں کیا کس وجہ سے اوپر, کیونکہ ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر وزارت داخلہ کی طرف سے کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس جو عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر نہیں پیش کر سکتے, کیونکہ سائفر والے کیس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ خصوصی عدالت کے اندر پیش ان کو نہیں کیا جا رہا, اس لیے اڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا وزارت داخلہ نے کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ جیل کے اندر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں, وہیں جا کے فرد جرم عائد کریں, جس کے اوپر آج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. 4 رکنی بینچ الیکشن کمیشن تھا, الیکشن کمیشن کا انہوں نے یہ فیصلہ آج سنایا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا کر اس کی جو کارروائی ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی کرے گا, اور 13 دسمبر کو انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کیا, اس ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ کارروائی کریں گے. اور ساتھ فواد چودھری کی کارروائی بھی ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں چلے گی, جب سے دوسرے جو رہنما ہیں اسد عمر صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف جو فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے. اب الیکشن کمیشن کی یہ صوابدید ہے وہ اسد عمر کے خلاف جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کب سناتے ہیں. جی اچھا ابراہیم صاحب, ایک فیصلہ کل بھی محفوظ کیا گیا, انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور بلے کا نشان جو ہے نا وہ ابھی ڈاواں ڈولی ہے کہ ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا اکبر ایس بابر صاحب جو لے کے گئے ہیں کیس کتنا مضبوط ہے, بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کے کتنے چانس؟ دیکھیں بھائی, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس رول کے تحت جس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے, لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں. اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے یا پھر ان کی فنڈنگ کا کوئی ایشو ہے, اس کو تنظیم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, جو محرکات پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رکھے گئے ہیں کہ فلاں وجہ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا پاکستان کی کوئی بھی آئینی ادارہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دیتا ہے, اس کے بعد جو اس کا انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے. اب ہوا کچھ یوں تھا کہ جس کے جو انتخابی نشان کا عمل تھا یہ اس وجہ سے واپس لیا گیا کہ 2019 کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پارٹی کے آئین کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر دی. اس ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے جو رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائی کہ ہم نے یہ اپنے آئین پارٹی کے آئین کے اندر ترمیم کی ہے, لیکن چند عرصہ گزرنے کے بعد پارٹی نے خود ہی وہ جو ترمیم کی تھی اپنے آئین کے اندر وہ واپس لے لی. اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ خود ترمیم کر کے وہ واپس لے لی. اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس چلا الیکشن کمیشن کے اندر. الیکشن کمیشن کے اندر اس کی مختلف سماعتیں ہوئیں, مختلف معروضات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے. ان کا جو پورا ڈیٹا تھا جو الیکشن کمیشن نے ان سے مانگا تھا کہ آپ کے جو انتخابات ہوئے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اس کے متعلق جتنی ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ لے کر آئیں اور ہمیں بتائیں. وہ پیش کی گئی, بیرسٹر گور پیش ہوتے رہے اس معاملے میں, بیرسٹر علی ظفر پیش ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر. اس کے بعد جو چند سماعتیں گزرنے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے ان کو کالعدم قرار دیا, اور 20 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں, اور اگلے 7 روز کے اندر جو آپ نے جو رپورٹ بنائیں گے یا رزلٹ ہوگا وہ لا کے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. وہ سارا پروسیس انہوں نے کیا. اس کے بعد ایک اکبر ایس بابر جو کہ بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ الیکشن لڑنا تھا, میں بانی رکن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, میں پاکستان تحریک انصاف کا جو G8 میں مرکزی آفس ہے دفتر ہے وہاں پہ میں گیا, وہاں سے میں نے ان کو کہا کہ مجھے ووٹر لسٹیں دی جائیں اور پورا طریقہ کار بتایا جائے کہ انتخابات کب ہونے ہیں. لیکن جو مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ رہنما ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یہ اکبر ایس بابر جو ہے ان کو ہم آن ہی نہیں کرتے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے. اس متعلق کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے الیکشن کمیشن کے باہر اکبر ایس بابر نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں اور اس کا کارکن ہوں. یہ بڑی ایک عجیب جو ہے وہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر. کل بھی تقریباً
درخواستیں جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ استدعا کی گئی ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے۔ اچھا عمران صاحب، الیکشن کمیشن آپ کور کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ہے انتخابات؟ کیونکہ خبریں کچھ اس طرح کی بھی آتی ہیں، جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات 2 مہینے میں پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کمپین کیسے چلے گی، پھر شیڈول ابھی تک نہیں آیا، جو الیکشن شیڈول ہے وہ جاری کرنا ہے، اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ 13 دسمبر تک جاری کریں۔ آپ کو الیکشن کمیشن کی تیاریوں سے کیا لگتا ہے؟ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جس طرح مختلف جو ملک کے اندر اس وقت اطلاعات چل رہی ہے دہشت گردی کی، خاص طور پر جو 17 سے زائد درخواستیں جو ہے وہ دائر کی جا چکی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر کے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، جن کا زیادہ تر جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ کے پی اور بلوچستان کی طرف سے دائر کی گئی ہیں کہ یہاں پہ حالات بہتر نہیں ہیں، آئے روز سیکورٹی کی بنیاد پہ، سیکورٹی کی بنیاد جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی وقت بھی درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت الیکشن موڈ کے اندر جا چکا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہیں، اپنے الیکشن کی، اپنے انتخابات کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں اگر الیکشن کمیشن کی ہم بات کریں تو ان کو پہلے 2 دن پہلے آپ نے خود دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خبر ذرائع نے بتائی ہمیں کہ الیکشن کمیشن کو ابھی تک جو فنڈز ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے وہ نہیں دیے گئے، جس کے بعد سیکرٹری خزانہ کو جو ہے وہ طلب کیا تھا۔ سیکرٹری خزانہ جو اس وقت اسی دن تقریباً 2:30 بجے الیکشن کمیشن میں آئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی چیف الیکشن کمشنر کو اور سیکرٹری الیکشن کمشنر کو کہ ہم جو ہے وہ فنڈ آپ کو 1-2 دن میں دے دیں گے، اور وہ فنڈ جو ہے وہ انہوں نے 1-2 دن میں دے دیے۔ اب اگر آپ فنڈز کے لحاظ سے بات کریں، وہ والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی کے ایشو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بڑا سنگین جو ہے وہ معاملہ ہے۔ یہ اب پاکستان کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں، اور یا جو وزارت داخلہ یا وزارت جو ہے وہ دوسری وزارت دفاع جو ہے وہ کیا رپورٹ مرتب کرتی ہے جس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے بڑی اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے لکھا ہوا ہے، اٹارنی جنرل کے انہوں نے دستخط لیے ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے دستخط لیے ہیں، اور ساتھ صدر مملکت کے لیے ہیں کہ یہ شیورٹی ہو جائے کہ ملک کے اندر جو ہے 8 فروری کو جو ہے انتخابات ہونے ہیں۔ ممکنہ طور پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں۔ سیکورٹی کے خدشات نہ ہوں تو آپ کے مطابق الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں؟ بالکل تیاریاں مکمل ہیں، بلکہ آج نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی آج ملاقات کر کے گئے چیف الیکشن کمشنر سے، انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی، ہم سے انہوں نے بات کی، چھوٹا سا کلپ ایک وائرل ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، سیکیورٹی کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اب بہتر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہو جائے اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کا بول بالا ہو۔ بہت شکریہ ابراہیم باسی صاحب، باقی آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ پاکستان زندہ باد۔